औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम में सिलसिलेवार गुफ्तगू है कारवान नूर का, जो मंजिल ब मंजिल आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें और पेश करते रहें, तारीख़ी हक़ाइक़ को और तारीख़ी गौहरपारों आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। शख्सियात पर गुफ्तगू की, हक़ाइक़ व वाक़यात को आपकी खिदमत में पेश किया, और वो बहुत सारी चीज़ें जो मिंबरी तकाज़ों के तहत नहीं बयान हो पाती हैं, कोशिश ये कि इसको प्रोग्राम के पैराए में आपकी खिदमत में पेश करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों और जवानों को नहीं मालूम हो पाती हैं। कुछ असरी तकाज़े ना कहूँ बल्कि मजलिस और महफ़िल के हाल व हवा में वो कैफ़ियत नहीं पैदा हो पाती है। अलल ख़ुसूस इन ज़वात मुक़द्दसा के लिए जो मसाइब की जो तारीख़ें मंसूब हैं, 3, 4, 5 मुहर्रम से लेकर के 8, 9 मुहर्रम तक, उसमें एक ज़ात ऐसी है जो सूरज के दामन में बैठ के ऐसी चमक रखता है कि सूरज उस चाँद की बलाएँ लेता है, जिसके इल्म के सिलसिले में उलमा का ये कहना है कि अगर बाबुल इल्म के इल्म की भीख लेना है तो इस दरवाज़े से गुज़रना होगा। इरफ़ान व मार्फत की इंतहा ये है कि अपने वजूद को ऐसा इमाम वक्त के वजूद में ज़म कर दिया है, ढाल दिया है कि लबों को खोलना तो दरकिनार, पलकें और भवें कभी नहीं उठी उस बारगाह में। वो जो बनी हाशिम का चाँद है, जो गुरूर आले मोहम्मद है, अलमदार करबला है, फ़ातह फ़ुरात है, यादगार फ़ातह खैबर है, यानी बनी कलाबिया की गोद में पलने वाला वो चाँद जो सूरज की यादगार है। सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक तायराना ही नज़र डाली जा सकती, बल्कि कहाँ हमारी मजाल कि हम उन सूरजों के सामने टिकें और कुछ कह सकें। बस हाँ, तज़किरा यूँ करते हैं कि जब इन मद्दाहों का नाम आए तो उस फ़हरिस्त में हमारा भी तज़किरा हो जाए। सरकार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद शमीम रज़ा रज़वी साहब क़िबला की हमराही में इस कारवान नूर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आज पहुँचे हैं बाबुल हवाइज की बारगाह में, आज पहुँचे हैं बाबुल हुसैन की बारगाह में, आज पहुँचे हैं उस बारगाह में कि अगर हुसैन तक पहुँचना है तो अब्बास से मिले, मुलाकात और इजाज़त के बगैर उस बारगाह में जाना मुमकिन। हाँ, आज उसकी बारगाह में पहुँचे हैं जिसे शहज़ादी कौनैन ने अपना बेटा कहा है। आज उसकी बारगाह में पहुँचे हैं वो अली जिसने अल्लाह से कभी कुछ ना मांगा दुनिया के लिए, और दुनिया से मुताल्लिक़ अगर नमाज शब में तड़प के मांगा है किसी को तो ऐसे कि मेरे अल्लाह मेरी शजाअत का वारिस कुछ ऐसा दे दे जो मेरे हुसैन का मुहाफ़िज़ बन सके। आइए आपका और अपना अर्ज़ अदब और तसलियत पेश करेंगे अपने मेहमान आलिम दीन की खिदमत में, फिर इस ज़ात वाला सफ़ात की बारगाह में अपने लबों को वाह करेंगे ताकि कुछ कह के कुछ बोलने की भीख मिल जाए। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर इन दिनों की और ख़ास तौर से आज के दिन की ताज़ियत व तसलियत आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार वफ़ा अपने करम की भीख हमारे दामन में डाल दें ताकि हमारे दुनिया और आखिरत की शफ़ाअत और कामयाबी का ज़रिया हो जाए। और एक ख़ास दुआ इन लम्हात उस बारगाह हज़रत मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैह से करेंगे कि परवरदिगार दिफ़ाए आले मोहम्मद और तलबगी का सिलसिला अल्लाह हमारी नस्ल में सुबह क़यामत तक रखे इंशाअल्लाह। सरकार वफ़ा बाप का नाम कौन नहीं जानता और कौन नहीं जानना चाहता। माँ का ऐसा रिश्ता और राबता ऐसे घराने से है कि अरब नाज करते हैं। खुद वजूद ऐसा है कि सूरज अगर बलाए ना ले तो सूरज खुद अंधेरे की नज़र हो जाए। चाँद में चमक ऐसी है, ऐसा बनी हाशिम का चाँद चमकता है कि हर रात अगर झुक के अभी भी उस बारगाह पर सदका ना और वारी ना हो चाँद तो अपनी चाँदनी खो बैठेगा। उन सितारों को क्या कहा जाए, ये टिमटिमाते हैं इसी दर की भीख लेकर के। सरकार वफ़ा का एक तारुफ इजमाली तौर पर, फिर हम क्या कहें, बस एक चंद गुज़रा चीज़ों को कहते जाएंगे और सरकार हमारे इन ख़ुतरों को समंदर का नाम देते जाएंगे इंशाअल्लाह।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت اور تسلیت عرض ہے اس سرکار وفا کی شہادت پر، سلمکم عالم ربکم، بشریت اور عالم وفا کو، کہ جنہوں نے لفظ وفا، ایثار اور قربانی اور فداکاری اور وقایت نفس اخی، اس کی لاج رکھ لی ہے اور اس کو معنی اور مفہوم عطا کیا اور مفہوم کو مصداق دے دیا ہے۔ جناب ابو الفضل العباس، خود نام کے اندر وہ دھمک ہے، وہ حنک ہے کہ ایک کمزور دل بھی یہ نام لیتا ہے تو اس کے دل کو قوت قوت مل جاتی۔ گرتا ہوا اگر آپ کے زبان پر یہ نام آ جائے تو وہ سنبھل جاتا ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑے سورما بھی جب اس میدان کارزار میں اترتے ہیں، چاہے کوئی بھی میدان ہو، اظہار شجاعت کا اور نام کمانے کا، تو یا ابو الفضل کہہ کے اترتے ہیں، اور ابو الفضل کہ اس نام میں وہ اثر ہے کہ ان کی کا شجاعت نام دنیا میں عالمی سطح پر آ جاتا ہے اور عالمی سطح یادگار کے بن اوپر جاتے آ جائے۔ ہیں وہ۔ لوگ ڈرتے ہیں نام لیتے ہوئے، لوگ گھبراتے ہیں ان کی قسم کھاتے ہوئے۔ شجاع اور بہادر اتنے کہ تاریخ میں جن کی مثال نہیں، صابر اتنے کہ جس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ نام، ایسا نام انتخاب کیا ہے امیر المؤمنین نے کہ جس نام میں، ہمارے شعراء نے بھی کہا کہ جس کے نام میں کوئی زیر نہیں۔ کوئی زیر نہیں ہے۔ خاندان ایسا انتخاب کیا کہ جس کے سورما کبھی زیر نہیں ہوئے۔ ماں کا انتخاب ایسا کیا کہ جو پاک دامن ترین خاتون ہو زمین کے اوپر، کہ جس کے پورے خاندان میں صرف شجاعان عرب اور شہسواران عرب گزرے ہوں۔ یہاں تک کہ ایسے خاندان کا انتخاب کیا کہ جس کا شہرہ اور جس کی عزت روم کے بادشاہوں کے درمیان رہی ہو، جس کے نام کے آگے سلاطین روم جھکتے رہے ہوں، ایسے خاندان کا انتخاب کیا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ علی کہ جس نے کبھی کچھ نہ مانگا، بغیر مانگے قدرت نے اس کے قدموں میں سب کچھ دے سب دیا، کچھ، بلکہ اپنی مرضی دے اپنی دی۔ مرضی، اب اس کے آگے کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ زمین و آسمان کے خزانے کی ساری چابیاں ڈال دی ہوں، بلکہ یوں کہا جائے کہ شاید مبالغہ نہ ہو کہ جس کو لفظ کن کا اختیار دے دیا ہو، جس کے قدموں میں ہر چیز ڈال دی ہو، اور اس نے بھی بن مانگے جو کچھ پایا ہے اسے لٹا دیا ہو، کہ جس علی کو کبھی کوئی ضرورت ہی، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابن ابی الحدید ادھر سے بے معتزلی، نیازی، ادھر سے سخاوت۔ ابن ابی الحدید معتزلی کا ایک بہت اچھا جملہ ہے شارح نہج البلاغہ۔ وہ کہتا ہے کہ علی امام کل ہیں، علی کو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ وہ تو اگر فوج آ بھی گئی تو فوج کو ضرورت تھی کہ ہم علی کی رکاب میں چلے جائیں تاکہ ہم کو افتخار رہے کہ ہم ان کے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ورنہ علی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ کیا بات! دنیا کی ہر چیز سے علی کا بے نیاز ہونا اور دنیا کی ہر چیز کا علی کا محتاج ہونا، خود یہ دلیل ہے کہ علی امام امام کل، کل ہے۔ مولائے کیا بات! کائنات ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے۔ بہت اچھا جملہ اس نے یہ ہم۔ بتایا، دیا ہے ہمیں۔ وہ علی جس نے کبھی کچھ نہ مانگا، سب کچھ لٹا دیا۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک بیٹے کو مانگ رہے ہیں، میرے مالک مجھے ایک بیٹا دے۔ کیا حسنین کے بعد، اب یہ دیکھیں یہ سوال ہے، صرف سوال ہے، اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور ہم بھی نہیں، بس ہم سوال کر کے چھوڑے دے رہے ہیں قدرت کے اوپر کہ میرے مالک تو ہی جواب دے گا۔ حسنین جیسی کی اولاد کہ علی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، اور رسول حسنین جیسے نواسے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں ملے، اور حسنین جیسے پوتے ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملے، اور حسنین جیسے بھائی زینب کے علاوہ ام کلثوم کے علاوہ کسی کو نہیں ملے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسنین جیسے منہ بولے فرزند ام البنین کے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ کیا بات! وہی وہ اپنے کو کنیز کہہ کے انہوں نے دہلیز پہ قدم رکھا، اور بچے ماں کہہ کے آگے بڑھے۔ تقدمی یا امہ کہا۔ اب اس سے بڑھ کے شرف ممکن نہیں ہے۔ وہ علی خدا سے ایک بیٹا مانگ رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راز ہے جو مضمر ہے، پنہا ہے، اس کے اندر ایک راز نہا ہے کہ علی کچھ چاہ رہے ہیں، قیامت تک کے لیے وفا کو حیثیت اور آبرو دینا چاہ رہے ہیں، قیامت تک کے لیے کوئی ایک ایسی ذات کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ
اب تک بہت سے لوگوں نے اٹھایا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے عالم کو ایک آبرو، ایک عزت اور ایک تقدس دینا چاہ رہے ہیں علی۔ اٹھایا تو تمام ہاتھوں نے ہے، لیکن جس نے سنبھالا ہے کٹے ہاتھوں سے وہ صرف سرکار وفا ہے۔ میں اب یہاں پر بات آ گئی ہے، میں ایک جملہ کہنا چلوں، ورنہ اگرچہ یہ بات آخر میں کہنی چاہیے تھی، لیکن اب بات آ گئی تو میں کہہ دوں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے علم کو، کہ جو لوائے حمد ہے، جو آبروئے اسلام ہے، جو عزت دین ہے، جو سربلندی لشکر رسول ہے، بازو کٹ گیا مگر جھکنے نہ دیا۔ ایک حمزہ، ایک جعفر طیار اور ایک سرکار اور وفا۔ ایک سرکار وفا۔ لہذا میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے تاریخ میں بہت کچھ پڑھا، لیکن لوگ سمجھ نہ سکے کہ اس عالم کی حیثیت کیا ہے۔ بہت سے لوگ علم کو معمولی جھنڈا سمجھتے ہیں، نہیں، جھنڈا اور ہے، علم اور ہے۔ جس نے معمولی جھنڈا سمجھا اس نے پھینک دیا، لیکن جس نے عزت اسلام سمجھا بازو کٹ گئے، جھکنے نہیں دیا۔ کیا بات یہ فرق ہے۔ لہذا اب میں آتا ہوں اس موقع پر، بہت جلدی اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ وفات صدیق دو عالم کے بعد فوراً کیا یہ واقعہ بھی نہیں ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے کہ جناب ابو الفضل عباس کی ولادت باسعادت سن 26 ہجری ہے، صدیق دو عالم دنیا سے جا رہی ہیں سن 11 ہجری میں۔ کتنے سال کا فرق ہے؟ 15 سال کا فرق ہے ولادت میں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے مختلف چیزیں نقل کی ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے کہ عقد جو ہے وہ سن 20 ہجری ہے، 22 ہجری ہے، 24 ہجری ہے، جو بھی ہو، مجھے اس سے گفتگو نہیں ہے۔ لیکن تقریباً 12 سال 14 سال گزر جانے کے بعد اب اس وقت امیر المؤمنین ہے جو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے ایک بیٹا ہو، ورنہ وفات جناب صدیق دو عالم کے بعد بلا کی فاصلہ شہادت کے بعد، شہزادی کی شہادت، شہزادی کی شہادت کے بعد فوراً امیر المؤمنین نے نہیں عقد نہیں کیا جناب فاطمہ کلابی جناب ام البنین سے، ایک اور درس دے دیا اپنے بھائی جناب عقیل سے۔ جناب عقیل کے بھی کردار کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر بھی ظالموں نے اور اموی مشینری نے بہت کچھ اچھالنے کی کوشش کی ہے اور بہت کچھ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا ان کے حوالے بھی یہ عقیل ہے میرے بھائی، کہ جو مخلص ہیں، کہ جو نصاب ہیں، جو نسب شناس ہیں، جو خاندانوں کے بارے میں جانتے ہیں، میرے بھائی آپ نسب شناس ہیں، قبائل کے بارے میں جانتے ہیں، لہذا آپ بتائیے کوئی ایسی خاتون۔ اچھا جملہ بھی عجیب ہے، یا اخی انظر لی امرأتن، الفاظ جو امیر المومنین نے استعمال کیے ہیں، دیکھیے اردو میں تو ہم کچھ بھی کہہ دیں، لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں۔ آپ تو مترجم ہیں اور آپ کی تو بے شمار کتابیں میں نے خود پڑھی اور شرف ہے میرے لیے، مولا خوش اور رکھے آپ کو، بہترین سلیس ترجمہ آپ کرتے ہیں، محبت۔ اور ادبی آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو عربی کے، کہ جس کا منتقل کرنا اردو بہت میں مشکل ہوتا مشکل ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ انظر لی امرأتن تلد لی غلامن فارسہ، تلد لی غلامن فارسہ، کہ ایک کوئی دیکھے کہ میں اس سے عقد کروں، لے اتزوج و تلد لی غلامن فارسہ، کہ جو میرے لیے ایک شہ سوار پیدا کرے۔ اور اس کے بعد اور بھی جملے ہیں، مثلا لفظ فحولہ کا ترجمہ، فحولۃ من العرب یا فحل من العرب، اس کا ترجمہ بہت ممکن ہم دلیر کر دیں گے، بہادر کہہ دیں گے، لیکن وہ بات نہیں وہ پہنچا فحل کا ترجمہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے، یا غلامن فارسہ کا ترجمہ جو ہے ٹھیک ہے ہم کہہ دیتے ہیں شاہ سوار۔ اچھا اس کے بعد جناب عقیل ہیں کہ جو اب گشت زنی ہے، نظر دوڑا رہے ہیں، قبائل میں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہنچے کہاں؟ کلاب، بنی کلاب کے ہاں۔ اب وقت نہیں ہے، اور ورنہ وقت بہت جائے گا کہ بنی کلاب کا سلسلہ نسب کہاں سے ملتا ہے، کہ جا کے ملتا ہے بنی عامر سے۔ وہاں پہنچے، خاندان اتنا شریف، اتنا عظیم، کہتے ہیں اس خاندان اور اس قبیلے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جائے گا تو نام تک نہیں پوچھتے تھے، احترام، مہمان ہے ہمارا، حبیب کبریا ہے، حبیب خدا ہے، مہمان کہتے ہیں نا، مہمان حبیب خدا ہوتا ہے، نام بھی نہیں پوچھیں گے۔ دمبا ذبح کیا گیا اور ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، آرام کا انتظام کیا گیا، اور سارے قبیلے کے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب 3 دن گزر جانے کے بعد، کہ ہم کہتے ہیں مہمان کا احترام اتنا ہے کہ 3 دن تک ہم اس سے مقصد بھی نہیں پوچھیں گے آنے کا، 3 دن کے بعد
جناب حزام والد محترم جناب فاطمہ کلابیہ کے، حضور تشریف لے آئے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے اور بڑی عزت و احترام سے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ حضور کیوں آئے ہیں، آپ کب تک رہیں گے، کب آپ کے جانے کا ارادہ ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، حضور ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں مزید، اور آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے۔ اس وقت جناب عقیل نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں آیا ہوں، سنا ہوں آپ کے خاندان میں آپ کے ہاں کوئی بیٹی ہے، میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں، اگر مناسب سمجھیں آپ رائے مشورہ کیجیے۔ جیسے ہی یہ بات درمیان میں رکھی گئی، کون نہیں جانتا تھا کہ علی کون ہے، کون نہیں جانتا تھا کہ عقیل کون ہے، ابو طالب کو کون نہیں جانتا تھا بھائی، اگر کسی عنوان سے نہ جانتے ہو تو کم سے کم کفیل پیغمبر کے عنوان سے تو جانتے کیا ہی، بات، اگر وہ بھی نہیں تو کم سے کم رسول کے چچا ہونے کے عنوان سے تو جانتے تھے، اگر وہ بھی نہیں تو کم سے کم سید بطحا کے عنوان سے تو جانتے تھے، سید العرب کے عنوان سے تو جانتے تھے، شیخ بنی ہاشم کے عنوان سے تو جانتے ہی تھے، سردار قبیلہ کے عنوان سے تو جانتے ہی تھے، کون سا ایسا رخ تھا جس سے نہیں نہیں جانا جائے؟ جانتے تھے۔ کیا بات، لہذا جیسے ہی یہ مدعا جس کو کہتے ہیں اس کو پیش کیا گیا اور رکھا گیا، یہ درخواست یا یوں کہیے کہ بہرحال چونکہ امیر المؤمنین کی طرف سے گئے تھے تو ہم تو یہ کہیں گے حکم، لیکن نہیں، درخواست، ادب اور تہذیب اور احترام، خواستگاری، تو باپ کا یہاں پر بیان ہے۔ جناب حزام وہ جا کے کہتے ہیں کہ اپنی شریکہ حیات ان سے جا کے، جن کے مختلف نام ملتے ہیں، سمامہ نام بھی ملتا ہے اور بھی کئی نام ملتے ہیں، ان سے جا کے گزارش کی کہ یہ جو مہمان تشریف لے آئے ہیں یہ علی ابن ابی طالب کے بھائی ابو طالب کے چشم چراغ ہیں، اور اس طریقے سے، اور انہوں نے ہماری بیٹی کا رشتہ دیا ہے اور انہوں نے خواستگاری کی ہے۔ ماں کا جو جواب ہے، قربان جائیں ایسی فصاحت و بلاغت کے اوپر اور ایسے جواب کے اوپر، ماں کہتی ہے کہ میرے والی و وارث، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی، یہ نہیں کہا کہ نہیں بہت اچھا رشتہ ہے اور یہ ہے وہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شان جواب دیکھیے، یہ نہیں کہا نہیں رشتہ اچھا ہے کہ ان کی تعریف کریں ہم، نہیں، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اب اس سے پہلے بہت سارے مورخین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جناب فاطمہ کلابیہ ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب کو بیان کیا تھا کہ میں ایک سرسبز و شاداب زمین پر ہوں اور چاروں طرف پھول کھلے ہوئے ہیں اور نہر جاری ہے اور اس طریقے سے، اور ایک چاند ہے اور جو آسمان سے اتر رہا ہے اور میری آغوش میں آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو خواب میں مختلف انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، بہرحال، اور اس کے بعد پھر اس چیز کو باپ سے بیان کیا گیا اور انہوں نے جا کے ہاں کیا کہ میں راضی ہوں، میری بیٹی راضی ہے، اور بیٹی سے بھی بیان کیا گیا، اس نے بھی اپنا اس چیز کو جواب دیا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جس خاندان کی جناب ام البنین ہے، اب خود لفظ ام البنین بہت سی جگہوں پر میں نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ یہ کنیت جو جناب ام البنین کی ہے یہ پہلے سے ان کے باپ نے دی ہوئی تھی، ان کے خاندان میں موجود تھی، لیکن اس کی شہرت نہیں تھی، لیکن بعد میں خود امیر المؤمنین مومنین نے یہ لقب دیا، اور جناب نہیں فاطمہ گو، بلکہ شاید ہمارے بہت سارے جوان اور بچے شہزادی کا اصل نام نہیں اصل جانتے، نہیں نام منین جانتے، کے ہی نام سے مشہور ہے، نہیں فاطمہ جانتے نام ہے، ہیں۔ کلابیہ خاندان سے ہیں۔ اب یہاں پر اگر یہ جملہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہو اور امام خوش ہوں کہ امام نے اپنے بچوں کے لیے، البتہ اس وقت بچے نہیں کہے جائیں گے اس لیے کہ حسن اپنے حسین فرزندوں کے لیے، اپنی جوان ہو اولاد کے چکے لیے، تھے، جی ہاں، 20 سال سے زیادہ عمر 20 تھی۔ سال سے زیادہ عمر تھی جناب زینب و ام کلثوم کے لیے۔ بہرحال اب جب باپ کی زوجہ بن کے آ رہی ہیں تو بچوں ہمارے کی ماں، مسوں کی ماں کہلائی جائے گی، تو اگر ماں کا انتخاب کیا تو برائے نام فرق نہ رکھا، کیا بات، بچوں کے لیے ایک دوسری فاطمہ دوسری فاطمہ، یعنی بہت خوب، اب یہاں پر لفظ سوتیلا ان کی شان کے خلاف ہے کہ میں کہوں، لیکن ہمارے یہاں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جو ماں آتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن نہیں، لے کے آئے تو برائے نام فرق نہ رکھا، فاطمہ کی جگہ فاطمہ لے کے آئے، لیکن نام وہی، کام وہی۔ اب اس کے بعد جب عقد ہوا، اب یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بعد میں جب ان کا پھر وہاں تک آنا کہ کس خاندان سے ہے، بنی کلاب کے خاندان سے، بنی کلاب جو بنی عامر سے جا کے ملتے ہیں، تو عامر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ
عامر بن طفیل. عامر ابن طفیل کہ شہنشاہ روم اگر وہاں کبھی کوئی جاتا تھا، روم یعنی اٹلی، آج کے زمانے میں زبان میں کہتے تھے، آگے ہمارے روم کیپٹل ہے آج کل. آج کا کیپٹل ہے اٹالین. تو کہتے ہیں اگر کوئی وہاں اس زمانے میں جاتا تھا تو اس نے کہا کہ ہم حجاز سے آئے ہیں، تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ بتائیں کہ عامر کو جانتے ہیں یا ان کے خاندان اور قبیلے سے کوئی واسطہ ہے آپ لوگوں کا یا نہیں ہے. تو اگر کسی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تو اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، خاطر ہوتی تھی، تواضع ہوتی تھی اور بڑا خیال رکھا جاتا تھا. اور اگر کسی نے کہا نہیں میں اس قبیلے کا ہوں یا میری رشتہ داری ہے یا نزدیک ہیں تو اور زیادہ اس کو اس کی عزت افزائی ہوتی تھی. لیکن اگر کوئی کہتا تھا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا ہوں تو پھر اس کو زیادہ خاطر میں نہیں لایا جاتا تھا. اپنا کام تو کرو کیسے عرب ہو کے آئے ہو اور عامر بن طفیل کو نہیں جانتے تو نہیں ہو. جانتے. سلسلہ جاری رکھیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ذرا ناظرین کے لیے دلچسپی باقی ہے. ناظرین وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا، کہیں جائیے گا نہیں، اہم گفتگو تو بھی باقی ہے سرکار وفا کی حیات سے اور متعلق. بس گئے اور واپس آئے. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے، کربلا 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 کربلا. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو. ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مبین حاضر ہے. سلسلہ وار گفتگو کاروان نور کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس ذات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، خدا کی قسم یہ زبان دھلی جا رہی ہے اور گناہ معاف ہوئے جا رہے ہیں، چونکہ باب الحوائج کی بارگاہ میں لب کھول رہے ہیں. اگر عرب سے سینکڑوں نہیں سینکڑوں میل دور جا کر کے اگر اس خاندان سے رشتہ بتا دیتے ہیں تو روم کا بادشاہ پلکوں میں بٹھا لیتا ہے. اگر لا علمی کا اظہار کر دیتے ہیں تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. تاریخ کیا کہتی ہے؟ قبلہ کی زبان. جناب جیسا کہ آپ نے کہا کہ جناب ابو الفضل العباس
کس شیر کی آمد ہے کہ رن کا اچھا میں ایک چیز رہ نہ جائے، میرے ذہن سے نکل نہ جائے، جناب عامر ابن طفیل جو جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ کے نانا بھی نانا رشتے بھی میں ہوئے. ہوتے تھے، ان کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ ملاعب الاسنہ تھے، جی جی نیزوں سے کھیلنے والے تھے، اور عرب میں ان کا اپنا ایک الگ شہرہ تھا. اللہ کرے ہم لوگ اس وہاں تک ہم پہنچ سکیں تو اس کیفیت کو بتائیں کہ سرکار وفا کو نیزے سے خاص شغف تھا. خاص شگف تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب خیر وہ تو ہم وہاں پہنچیں پہنچیں گے تو میں یہ اور وہ عرب کے لیے تاریخ عرب میں دو ہی کے لیے ملتا ہے، جناب عامر بن طفیل کے لیے اور سرکار امیر حمزہ علیہ السلام کے لیے، کہ یہ دونوں ایسے شہسوار تھے جو شیروں کا تنہا شکار کرتے تھے، تنہا شکار کرتے تھے، نیزے سے کرتے تھے. یہ ان کی خاصیت تھی. اور پھر انشاءاللہ پر وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی زمانے اور تاریخ کو چونکہ اگلے ہمارے پاس جو چند منٹ رہتے ہیں، ایک 17-18 منٹ، آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. تو یہ شجاعت اور یہ بہادری. کہتے ہیں یہاں پر ایک بات کہنا بہت ضروری ہے تاکہ میں اس منزل تک پہنچ سکوں، چونکہ بہت سارے سوالات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ہیں، اور میں کئی جگہوں پر مجالس ایام عزا میں مجھ سے لوگوں نے اس بات کا سوال کیا ہے، اور میں نے ممبر سے اس کو پڑھا ہے، لہذا یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے. شب عاشور عمر سعد نے ایک امان نامہ منگوایا تھا، یہ سب نے سنا نا. اور اس کے بعد کہاں سے؟ کوفے سے. اور اس کے بعد شمر بن ذوالجوشن کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ لے کے جاؤ. اور اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ حسین کے لشکر میں افراد تو بہت مختصر ہیں مگر عباس موجود ہیں، جب تک یہ موجود ہیں تب تک ہم ان کے اوپر قابو نہیں پا پائیں گے. لہذا پہلا طریقہ یہ ہے کہ حسین کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان کی فوج سے یا ان کے قافلے سے عباس کو توڑ دیا جائے، نکال دیا جائے. لہذا ان کے چاروں بھائیوں، ان کے تینوں بھائیوں کے نام اور چاروں کے نام ایک امان نامہ آیا. اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں شب عاشور آیا ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ کیا کوئی ہے جو میری بات کا جواب دے، میرے کلام کو قطع کرے؟ کوئی نہیں. حسین نے حکم دیا ہے کہ اے بھیا عباس آگے جائے، دیکھو کیا ہے. اس نے کہا میں تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں. اس کا جملہ کیا تھا؟ این بنو اختی، میرے بھانجے کہاں ہیں. میں اس لفظ کے اوپر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور ایک پیغام بھی پہنچ جائے. اب بہت سارے ذاکرین اور بہت سارے خطباء یا بہت سارے لوگ جو ہیں نہ سمجھ پانے کی بنا پر، گہرائی میں نہ جانے بنا پر سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی رشتہ تھا اور وہ عباس کا معمول. نوز باللہ شہرت یہ کر رکھی ہے کہ وہ ننیالی رشتہ دار ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ننیالی رشتہ دار کہاں سے، کتنا دور کا فاصلہ ہے؟ اگر اس طریقے سے کہا جائے تو پھر ہم تو کہہ دیں گے کہ بھائی دنیا کا ہر انسان ہمارا بھائی ہے، اس لیے کہ جناب آدم کی اولاد ہیں. میں نے خود اس سلسلے میں تحقیق کی ہے. جناب عامر بن طفیل کہاں، وہاں سے ذباب کی جو ایک شاخ نکلتی ہے کہ اگر جناب ابو الفضل العباس کی والدہ گرامی جناب فاطمہ کلابیہ اور اس کے بعد وہاں سے سلسلہ جوڑیں جناب حزام سے اور ادھر ذوالجوشن سے جوڑیں تو 7ویں یا 8ویں پشت پر جا کے وہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ یہاں پر ہوتے ہیں. اور یہ دونوں کا کی صفت الگ الگ ہے. کہاں عامر کی شہرت اور کہاں وہ اس کی وہ خیانت اور خباثتیں، وہ ساری چیزیں ہیں. لہذا وہ 8ویں پشت پر جا کے دہائی دیا ہے تاکہ ہم کو کسی حد تک امان مل جائے. بلکہ حقیقت میں یوں کہا جائے کہ وہ امان دینے نہیں آیا تھا بلکہ خود امان لینے آیا تھا اس لشکر کے لیے. بہرحال یہ ایک بات تھی. لہذا آئیے ادھر چلتے ہیں. جناب ابو الفضل عباس کے امیر المومنین نے کچھ نہ مانگا تو ایک بیٹا مانگا. پروردگار عالم نے بیٹا عطا کیا. لیکن اس سے پہلے جب عقد ہوا، ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہاں کیا اور اس کے بعد پھر عقد ہوا. عقد کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ کی جو روش ہے، کہتے ہیں نا جو ایثار اور قربانی، اگر کسی بچے کے اندر جو صفات ہیں اور خصوصیات ہیں اگر اس کو دیکھنا ہو تو کہتے ہیں ماں کے کردار کو دیکھا جائے، ماں کے کردار، اس کے جذبے کو دیکھا جائے. اب میں یہاں پر اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ عقد ہوا، عقد کے بعد جناب ام البنین کو تو پھولے نہیں سمانا چاہیے، اس لیے کہ میں امیر المؤمنین کی زوجہ بن کے جا رہی ہوں، میں تو فاتح خیبر کی شریک حیات بن کے جا رہا ہوں، فاتح بدر حنین، میں تو فاطمہ کی جگہ بن کے جا رہی ہوں. لیکن نہیں، عمر کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو زیادہ عمر نہیں ہے،
18 یا 19 سال یا 17 سال، مختلف عمر نقل کی گئی ہے جناب فاطمہ کلابیہ کی، جبکہ امیر المومنین کی عمر شریف، عمر مبارک بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے موقع پر جب عقد مسنون ہوا ہے اور وہاں سے رخصت ہو کر کے آئی ہیں اور امیر المؤمنین کی چوکھٹ پر نظر پڑی ہے، اور امیر المؤمنین ہے کہ جو تشریف لے آئی ہے، آگے قدم رکھا ہے تو علی بیٹھ گئیں، علی کی دہلیز کو چوما ہے، اللہ پیشانی کو لگایا، اس لیے کہ یہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ امام وقت نہیں، یہ دہلیز وہ ہے جس کو کبھی بنت رسول نے پار کیا ہے، جہاں بنت رسول کی خوشبو ابھی موجود ہے، جہاں فاطمہ جس گھر میں رہی ہیں، لہذا جیسے ہی بیٹھی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کا بوسہ دیا ہے، اس کی خاک کو اپنے چہرے پہ لگایا، اور اس کے بعد جب اندر قدم رکھا ہے تو ایک مرتبہ بچے ماں کہہ کے آگے بڑھے، مگر یہ جو ماں کی جگہ پر ایک ماں بن کے آ رہی ہے، فاطمہ کی جگہ پر ایک فاطمہ ہے جو بن کے آ رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو کنیز کہہ کے آغوش پھیلایا ہے، اے شاہزادو مجھے ماں نہ کہنا، اس گھر کی ملکہ تو بنت رسول ہے، میں اب ذرا کنیز ہوں۔ تصور کریں کہ جو زوجہ پہلے دن پہلا قدم گھر میں رکھ کے اپنے آپ کو کنیز کہے، اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ کیسے پوری زندگی حسین کو اپنا بھائی کہہ دے؟ ہمیشہ سید 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 آقا مولا سرکار، ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ ماں کا کردار ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کنیز کہا تو اب اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، اس کے شکم مبارک سے جنم لینے والا بچہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہیں، اور ایسی تربیت کی کہ دونوں اماموں کے لیے دونوں ہمیشہ امام امام حسن علیہ السلام کو سیدی کہتے تھے اور سرکار سید الشہداء کو مولائی کہتے تھے، مولائی۔ یہ انداز ہے جناب فاطمہ کلابیہ کا، کی جناب تربیت ابوالفضل کا۔ اچھا اب یہاں پر میں آؤں، چونکہ وقت میرا خیال ہے بہت کم بچا ہے، لہٰذا جلدی جلدی بات کو آگے بڑھائے، بات بہت ہے، ایک ایپیسوڈ میں تو خیر ان کے لیے پوری بات مکمل ہو بھی نہیں سکتی۔ جناب حضرت آیت اللہ حسین انصاریان حفظہ اللہ تعالی بہت بڑے محقق ہیں، آپ کے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، اور جانتے ہیں اس وقت ایک عظیم شخصیت ہے، محقق نور نے ان کی پوری ایک وہ ان کا مجموعہ کتابوں کا مجموعہ اور ان کی مجالس اور تقاریر کا مجموعہ ہے، اس کو شائع کیا ہے اپنے شارٹ، اس میں وہ بیان کرتے ہیں اسی حرم مطہر جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جناب معصومہ قم کے، اسی حرم مطہر مسجد اعظم میں وہ تقریر فرما رہے تھے، جس تقریر میں موجود تھا، براہ راست میں نے ان سے اس چیز کو سنا ہے۔ وہ جناب ابوالفضل عباس کی ولادت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس وقت ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری میں، تب یہاں پر سائیکولوجیکل نفسیاتی اعتبار سے ایک چیز بیان کریں کہ اگر کوئی زوجہ ہو اور اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو، پہلی اولاد ہو اور وہ بھی بیٹا ہو، تو ایسے موقع پر مسرت اور خوشی اتنی ہوتی ہے کہ جو بیان کرنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ میں انسان سما نہیں رہا ہے، پھولے نہیں سما رہا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت ام البنین کے یہاں، جناب ام البنین کے یہاں، بلکہ میں یہ جملہ پہلے کہہ دوں کہ جب دہلیز میں قدم رکھا اور اندر تشریف لے گئی اور امیر المومنین نے فاطمہ کہہ کے پکارا تو ہاتھوں کو جوڑا، سرکار اس گھر میں مجھے آپ فاطمہ کہہ کے نہ پکاریے، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے بچوں کو ان کی ماں یاد آئے اور ان کا دل دکھے، اللہ اکبر، اللہ جس کی وجہ سے امیر المومنین نے انہیں فاطمہ کو ام البنین کا خطاب دیا اور پوری زندگی ام البنین کہا اور آج تک ام البنین کہتے ہیں۔ تو جب ولادت ہوئی تو استاد فرماتے ہیں کہ اس وقت امیر المومنین گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، وہ باہر تھے۔ جب اطلاع ہوئی یا آپ مسافرت میں تھے یا مدینے میں کہیں باہر تھے اور جب گھر میں تشریف لے آئے تو کہتے ہیں ایسے موقع پر انداز یہ ہوتا ہے کہ ماں جب پہلی مرتبہ ولادت کے بعد اپنے شوہر کا سامنا کرتی ہے تو پلکیں جھکی ہوتی ہیں، لبوں پر تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا تحفہ دیا جا رہا ہے، شوہر کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ جس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ زوجہ ہے، پہلی اولاد ہے، وہ بھی بیٹا ہے، وہ بھی بہت خوبرو ہے، اور اب باپ کے حوالے وہ امانت کرنا ہے کہ جس کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کر کے جس کی حفاظت کی گئی ہے، تو ایسے موقع پر پلکیں جھکی ہوتی ہیں، لبوں پر تبسم ہوتا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، ایک خاص خوشی اور شادابی ہوتی ہے۔ تو جب جناب ام البنین نے جناب ابوالفضل عباس کو ایک قنداق کیا ہوا ہے، ایک پارچے میں لپیٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین آئے اور اس کے بعد سلام و جواب ہے،
اور اس کے بعد آغوش پھیلایا ابو تراب نے. اب یہاں پر ماں کی پلکیں جھکی ہوئی ہیں، چہرے پر ایک خاص شادابی ہے، لبوں پر تبسم ہے، اور آغوش بڑھا، ہاتھوں کو بڑھا کے امیر المومنین کے حوالے کیا ہے بچے کو. مولا کی نظر پڑی تو اب ماں منتظر ہے اس بات کی کہ جیسے ہی خبر ملے گی کہ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے اور بیٹا بہت حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، ایک مرتبہ باپ ہے کہ جو مسکرائے گا، باپ ہے جو مسکرائے گا، اور اس کے بعد ماں کو دیکھے گا، اور اس کے بعد یہ تبادلہ تبسم ہوگا اور خوشی ہوگی. تو ایک مرتبہ دھیرے سے اپنی نظر اٹھایا جناب ام البنین نے تاکہ اپنے شوہر نامدار کے چہرے کی طرف دیکھے. کیا دیکھا کہ مولا کہتے ہیں کہ اس کے قنداقوں کو کھول دیا جائے. لہذا جناب ام البنین نے کھولا گروں کو. جیسے ہی گروں کو کھولا ہے، دو ننھے ننھے ہاتھ باہر نکل آئے. جیسے ہی ہاتھ باہر نکلے، مولا نے ہاتھوں کو انگلیوں سے لے کر کے بازوؤں تک چومنا شروع کیا. ابھی نام کا وقت نہیں ہے، بازوؤں تک چومنا. یہ استاد بیان کرتے ہیں مسجد اعظم میں تقریر کر رہے ہیں، ٹی وی سے، ٹیلی ویژن سے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ، اور یہ نشر ہو رہی ہے. چومنا شروع کیا تو ماں نے بے ساختہ ایک جملہ کہا، کیا میرے والد وارث دیکھ رہے ہیں اس بچے کے ہاتھ اور بازو کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین ہیں. بس ماں کا یہ کہنا تھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور گریا کرنا شروع کر دیا. ماں گھبرا گئی، اے مولا، اے آقا، کیا میرے بچے میں کوئی کمی ہے؟ بہرحال ماں ہے، جذبات ہیں، گھبرا جائے گی کہ اتنا حسین و جمیل بیٹا. آخر باپ کے رونے کا سبب کیا ہے کہ میرے مولا کیا اس بچے میں کوئی کمی ہے خدا نخواستہ؟ اس وقت مولا نے کہا نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اس کے ہاتھ، جس ہاتھ کو تو خوبصورت کہہ رہی، یہی ہاتھ قلم کر دیے جائیں گے. پہلا دن تھا. اب ذرا تصور کریں، رسول نے بنت رسول اپنی بیٹی کے سامنے حسین کا مرثیہ پڑھا. حسین نے پورا مصائب ام البنین کے سامنے ابو الفضل عباس کا اسی ولادت کے وقت میں پڑھا. پھر پوری داستان اپنے بیان کی. ماں نے بھی گریہ کیا. یہ عجیب داستان ہے. اب اس کے بعد پروان چڑھ رہا ہے یہ بچہ، یہ سورما، یہاں تک کہ وہ منزل آئی ہے. باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، بہت سی باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کے اوپر روشنی ڈالیں. وہ منزل آتی ہے کہ جب یہ بچہ جوان ہو گیا ہے، حسین کا سہارا ہے، حسین کی ڈھارس ہے. جیسے رسول کے سائے کی طریقے سے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین رہا کرتے تھے، اسی طریقے سے حسین کی طریقے اس کے ساتھ سائے کی طریقے سے ابو الفضل عباس ہیں، ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتے. یہاں تک کہ وہ منزل آتی ہے کہ جب 28 رجب کو سوال بیعت ہوا ہے اور جب ایلچی آیا ہے اور بلایا ہے شب میں اور حسین چلنے لگے ہیں، تب یہاں پر علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب بیان کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک مرتبہ حسین دروازے پر آئے، یا کوئی نوجوان آیا اور آنے کے بعد پوچھا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے مولا سے سروکار ہے، اور امام حسین کو دروازے پہ بلایا گیا. زینب ہے جو دروازے صحن خانہ میں ہے، منتظر ہیں کہ میرا بھائی کون آیا ہے اس وقت، رات شب کے وقت ملنے کے لیے، میرے بھیا کون ہے. امام نے بغیر کچھ چھپائے ہوئے اپنی بہن سے سب کچھ بیان کر دیا. مجھے دربار میں بلایا گیا اس وقت شب کے وقت میں. اب یہ علامہ جو فرماتے ہیں وہ عجیب جملہ، ان کا لہجہ عجیب ہے. اچھا، ادھر جیسے ہی مولا نے بیان کیا ہے، زینب کی آواز گھر میں گونج گئی، اے بھیا عباس، اے بیٹا علی اکبر، اے قاسم، اے اون محمد. کہتے ہیں 30 جوان دوڑ کے شہزادی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. بی بی حکم دیجئے. کہتے ہیں جیسے ہی ان جوانوں نے آ کے بی بی سے کہا بی بی حکم دیجئے، اس لیے کہ ایسا کبھی موقع آیا نہیں تھا کہ شہزادی رات کے وقت اس لہجے میں کسی کو بلا لیں. پھر کہتے ہیں اس سے بڑا غضب یہ ہوا کہ جیسے ہی کہا بی بی حکم دیجئے، شہزادی کہتی ہیں میرے جوانوں تلواریں اٹھاؤ. اللہ اکبر. زندگی میں پہلی بار زینب ان جوانوں سے یہ کہہ دیں گھر میں رات میں کہ جوانوں تلواریں اٹھاؤ. یہ حسین تھے جو قابو کیے ہوئے تھے ان جوانوں کو. ابو الفضل عباس آگے بڑھے، جوانوں نے تلواریں اٹھائی، شہزادی حکم دیجیے. کیا بات ہو گئی ہے، زمین کو آسمان سے ملا دیں گے. اس لیے کہ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ علی اور رسول کا خون تھا جو
جوش مار رہا تھا. ابو طالب کا ولولہ تھا, میرے بھائی کے ساتھ, آقا کے ساتھ جاؤ اور ایک پل کے لیے غافل مت ہونا. کہتے ہیں 30 جوان تھے جو چل رہے تھے اور ابو الفضل عباس میں تلوار کو سونتے ہوئے ہیں, شمشیر بکف ہیں, مولا کے ساتھ جا رہے ہیں. مولا نے ٹھہرا دیا, میں اکیلے جا رہا ہوں, ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو میری آواز کو میری اجازت سمجھنا. کہتے ہیں کہ جب مروان نے کہا اور امام نے کہا یب اتحددنی بالقتل یبن الزرقاء, کہتے ہیں یہ 30 جوانان بنی ہاشم برہنہ تلوار دربار کے اندر اور چاہا کہ خاتمہ کر دیں, اس لیے کہ امام نے کہہ دیا تھا میری آواز کو میری اجازت سمجھنا. بھیا عباس ٹھہر جاؤ, اسے کہتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہاں تو روک دیا, بیت الشرف میں آئے, سامان سفر مدا, پورے راستے ہیں جو امام. مکے میں کاش کے وقت ہوتا اور اس کے اوپر گفتگو ہوتی کہ جہاں خطبہ دیا ہے جناب ابو الفضل العباس نے, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ, ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو اس میرے مولا حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے شرف دیا ہے. کہ جو پہلے کعبہ تھا, بیت تھا, اب قبلہ بن گیا ہے. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَعْمُورَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَى الْعَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ, میرے مولا کی مشیت نہ ہوتی تو میں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑتا باز شکاری کی طریقے سے. تم کیا سمجھتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے, اس لیے کہ میں موجود ہوں حسین کے سامنے. ہاں تعالو تعالو تعالو, آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. بادرو الی قتلی, اگر تم چاہتے ہو کہ حسین تک پہنچو تو مجھے قتل کرو پہلے. یہ الفاظ ہیں سرکار وفا کے. پھر کربلا کا میدان ہے, کربلا کے میدان میں وہ شجاعت, وہ ولولہ. کہتے ہیں ابو الفضل العباس کی بہادری اور شجاعت کو اگر دیکھنا ہے تو میدان کارزار میں نہ دیکھا جائے, ورنہ جنگ صفین کے بہت سارے واقعات ہیں, جنگ جمل, جنگ نہروان کے بہت سارے واقعات ہیں جہاں 12 سال کی عمر ہے, 12 سال کی. سن 36 میں جنگ ہوئی ہے, سن 37 میں جنگ ہوئی ہے, سن 38 میں جنگ ہوئی ہے, جنگ جمل صفین نہروان. یہ 37 38 36 کی جنگ ہے, سن 26 کی ولادت ہے. 10 سال کے تھے, 12 سال کے تھے جناب ابو الفضل العباس, کہ جب لوگ سمجھ رہے تھے کہ علی لڑ رہے ہیں. کہتے ہیں قمر بنی ہاشم, کیوں چہرہ چمک رہا ہے 14ویں کے چاند کے طریقے سے؟ نہیں, چمک تو رہا ہے, قداور اتنے ہیں کہ عربی گھوڑے کے اوپر جب پیر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پہ پیر خط دے رہا ہے. رکابیں کنگڑائی لیتے ہیں تو رکابیں ٹوٹ جاتی ہیں, ایسا شہسوار عرب. لیکن ایک شباہت جو قمر بنی ہاشم جو کہا گیا, اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. کہتے ہیں چاند جیسا چہرہ تو تھا, ان سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت کوئی نہیں تھا. لیکن ایک وجہ اس کی اور بھی مورخین نسب شناسوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے اس زمانے میں کسی کی عمر اتنی رہی ہو اور کسی نے جناب ہاشم کو دیکھا ہو, تو کہتے ہیں کہ جب ہاشم نکلتے تھے اور لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, جب یمن اور شام کبھی جایا کرتے تھے, اور جب جانتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ جناب ہاشم کی قبر فلسطین میں ہے, کہ ایک سفر پہ جایا کرتے تھے شام اور یمن, جب قافلہ لے کر کے, جس کی قسم کھائی ہے قرآن نے, تو لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے کہ ہاشم آئے ہیں, کیا خوبصورت. کہتے ہیں کہ اس خاندان میں یا تو عبد المطلب, یا تو ابو طالب, اور یا تو امیر المؤمنین کے بعد جناب ابو الفضل عباس تھے جو اپنے اس جد ہاشم سے ملتے ہوئے تھے. لہذا ایک تو چاند جیسا چہرہ اور اس کے بعد ہاشم سے شباہت, لہذا قمر بنی ہاشم بن کے وہ چاند کربلا کے اس شام غریبہ میں اور اس شب عاشور جو چمک رہا تھا جس کا چہرہ. تبھی تو کہتے ہیں کہ زہیر ابن قین بجلی جب آگے بڑھے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ تلوار پہ سیقل ہو رہی ہے, عباس خیر تو ہے؟ کہتے میں معلوم نہیں کہ کل کارزار کا دن ہے, کل جنگ کا دن ہے, کل دیکھنا میں کیا کروں گا. کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے خدا سے تمہیں کس لیے مانگا ہے, تمہاری پرورش کس لیے ہوگی؟ کہتے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے انگڑائی لی ہیں تو رکابیں ٹوٹ گئی. تو شجعونی یا ظہر قبلہ, بالکل وقت ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ زندگی اور حیات رہی تو اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں باب الحوائج کا واسطہ دیں, جب بھی علم سجائیں تو ان کٹے ہوئے بازوؤں کو ضرور یاد کریں, ان کے واسطے سے اپنی دعاؤں کو مانگیں, اللہ کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اگر اجازت ہو تو چند سیکنڈ کے اندر
کہتے ہیں کہ انسان کی بڑے بڑے صاحبان عرفان کہتے ہیں اگر کسی کوئی مشکل ہو تو صلوات کی تسبیح پڑھیں، عباس کی ماں کو ہدیہ کریں، ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب کبھی بھی کوئی گرہ آپ کی کھلتی ہوئی دکھائی نہ دے تو سرکار وفا کو ان کی بھتیجی کا واسطہ دے، ضرور دعا قبول ہوگی۔ میرے اللہ یہاں تک کے سلسلے کو، اس کاوشوں کو قبول فرما۔ نظر کرتے ہیں ان بارگاہ عالیہ میں سرکار وفا کے کہ اس خدمت و زحمت تو نہیں کہہ سکتا، اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لبیک یا حسین۔ المشتاق لك وبكربلاء جروحي